ओके जनाब, मैं हूं इकबाल खुर्शीद और मुकालमा में खुशामदीद, एक प्रोग्राम, एक तजुर्बाती सिलसिला कैसे हम जूम पे और इंटरनेट के जरिए उन दोस्तों से जो अदब से जुड़े हुए हैं, अदब की खिदमत कर रहे हैं, राब्ता कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, ये उसी सिलसिले की कड़ी है। और आज हमारे साथ हैं जनाब रज़ा सिद्दीकी साहब अदविस्तान जो यूट्यूब चैनल है और जो वेबसाइट है उसके एडिटर हैं, मुसन्निफ हैं, साहिब किताब हैं। उनकी किताब शायद हो चुकी है, शायद 1 से ज़ायद हो, जो हम उनसे भी बात करेंगे। और साथ ही उनका एक और हवाला भी है, इंटरव्यू निगारी। गुज़िश्ता 2.5 माह के दौरान उन्होंने खासे इंटरव्यूज़ किए हैं पाकिस्तानी अदीबों के, उन अदीबों के, उर्दू अदीबों के जो दायरे गैर में मुकीम हैं या जो हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। उन इंटरव्यूज़ का खासा चर्चा हुआ है, एक मानो में इनफरादियत है। उन्होंने इसका आगाज़ किया और हम सोचते रह गए। तो पहले मैं रज़ा भाई से कहूँगा खुशामदीद। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम मुकालमा में मदऊ किया। नहीं, आपका शुक्रिया, जहाँ तक ताल्लुक है, अभी आपने जिक्र किया कि इंटरव्यूज का सिलसिला शुरू किया, तो ये भी मैं इसके साथ ही आपको बता दूं कि बोलता कॉलम के नाम से एक सिलसिला मैंने बहुत अरसा पहले, यानी कि अब से 10 साल पहले, जिस वक्त पाकिस्तान में कोई भी इस किस्म का चैनल मौजूद नहीं था और इस किस्म की बात नहीं कर रहा होता था, सिर्फ टॉकिंग के यानी कि जो वीडियो कॉलम होते थे वो मौजूद थे, लेकिन मैंने उसको एक नई तरह के साथ जो है बोलता कॉलम के नाम से वो शुरू किया। तो ये मेरी ये जो इंटरव्यू का सिलसिला है, ये मेरी दूसरी काविश। जी, आपकी दूसरी काविश है, बल्कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो बोलता कॉलम जो है उसे आपने किताबी सूरत भी दी है। जी, वो किताबें बोलती हैं के नाम से मैंने उन कालमों को जो है मैंने किताबें बोलती के नाम से दिया था। अब मेरे मुसन्निफ का कहना, ये मेरे नाशिर का कहना ये है कि आपकी दूसरी किताबें जो शाया हुई हैं वो इस तादाद में नहीं निकली, जो या तो शायद नाम मुनफरिद था या वो कालम इतने इनफरादियत रखते थे कि वो किताब ज्यादा निकली है। तो यानी कि उसके बारे में मैं एक बात बता दूं। जी प्लीज कहें, आप कहें। उसके बारे में ये बात बता दूं कि वो किताब जो है, जब हमारा जो नाशिर है वो हर साल एक 50% का डिस्काउंट के साथ अनाउंसमेंट करते हैं चंद दिनों के लिए, तो उसमें वो किताब जो मेरी है वो 50% कॉलम 50% वाले रिबेट में शामिल नहीं होती, उस पे वो सिर्फ 30% रिबेट देते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये मेरी किताब का एजाज है। नहीं, और इसमें जो एक अहम बात है, मैं देखने वालों को भी बताऊंगा कि रज़ा भाई ने जो काम किया, रज़ा सिद्दीकी साहब ने, वो ये है कि हम हमेशा बात करते हैं कि बदलते वक्त के साथ अदब को, आपको जो टेक्नोलॉजीज हैं, जो सोशल मीडिया है, जो बदलता ज़माना है, उसे जोड़ना होगा, यही असली तकादे हैं। और रज़ा भाई ने यही काम किया बहुत ही शानदार अंदाज में। बल्कि मैं भी ये एतराफ़ करूंगा कि काफ़ी जगह जहां मैं हिम्मत हार बैठा था या मेरी मोटिवेशन कम होती थी, वो मुझे मोटिवेट किया करते थे, तो उसके लिए भी शुक्रिया। अच्छा रज़ा भाई, बहुत ही मुख्तसरन में बात करूंगा, आपके ताल्लुक हम जानना चाहेंगे किस शहर से आपका ताल्लुक है, तालीमी सिलसिला क्या रहा, और इस वक्त आप अमेरिका में हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले बचपन पे कुछ बात हो जाए। भाई, मैं एक छोटा सा शहर है साहिवाल, वैसे तो वो छोटा सा शहर है, लेकिन अपनी अदबियत और अदबी खसूसियात की बुनियाद पे वो एक बहुत बड़ा शहर है, जहाँ मजीद अमजद जैसे शायर ने जन्म लिया, जो जहाँ पे उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी। जन्म तो खैर उन्होंने जंग में लिया था, लेकिन वो साहिवाल से ताल्लुक रखते थे। मुझे ये भी शर्फ हासिल है कि मैं उनके साथ कैफे डी रोज और स्टेडियम होटल में उनकी सोबत में बैठता भी रहा हूँ, उनसे सीखा भी बहुत कुछ है। तो मैं वहाँ पैदा हुआ, वहीं मैंने तालीम हासिल की। बीए तक मैं गवर्नमेंट कॉलेज साहिवाल में मैंने तालीम हासिल की। फिर उसके बाद मैं लाहौर आ गया। लाहौर में पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर्स इन जर्नलिज्म किया। तो इसके अलावा प्राइवेटली मैंने एमए उर्दू का इम्तहान दिया। इससे पहले थोड़ा सा मैं बता दूं कि जब मैंने 8वीं जमात पास की थी, तो उस वक्त वालिद साहब बहुत शदीद बीमार हुए, तो उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी का तो कोई पता नहीं, इस हद तक शदीद वो थे,
تو تم یوں کرو کہ وہ استاد تھے عربی، فارسی اور اردو کے، تو انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ فاضل اردو کر لو، اور فاضل اردو کے بعد جو ہے آپ انگلش کا امتحان دے کے جو ہے وہ آگے جا سکتے ہو، باقی اس میں سے نکل جاتے. تو 8ویں جماعت پاس کرنے کے بعد میں نے فاضل اردو کیا، جو ظاہر ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے تو وہ ایم اے اردو کے مطابق، اس کا ٹوٹل سلیبس جو ہے وہ ایم اے اردو کے مطابق ہے. والد صاحب نے عروج جو ہے وہ ہماری گھٹی میں بسا دیا. آپ میری سسٹر کو تو جانتے ہیں، سبیہ صبا کو، تو ہم تمام بہن بھائیوں کو، اور آپ سب کے ہاں ادب کا ایک سلسلہ ہے. انہوں نے جو ہے وہ جو مصدر نامہ ان دنوں ہوتا تھا، جو جس جو ہے وہ ہمارے بلٹ ان کر دیا. وہ مصدر نامہ میرے اس حد تک کام آتا رہا ہے کہ لفظ کی جو بنیاد ہے وہ اس سے لے کے اس کی تمام قسمیں جو ہوتی ہیں وہ مصدر نامے میں موجود ہوتی ہیں، تو وہ اس کی بنا پہ جو ہے وہ میں لکھتا رہا. پھر جو کچھ یہ جو پرانے اگر ہم دیکھیں تو ایک سلسلہ ہوتا تھا آنا لائبریری کا، اگر آپ کے علم میں ہو، آپ کے بھی زمانے میں ہوگا، تو ہمارے گھر کے نزدیک ہی ایک مسجد ہے تھی جس کو گول چکر مسجد ساہیوال میں کہتے ہیں. تو وہاں پر ایک فرزانہ لائبریری ہوتی تھی، تو میرا کام یہ ہوتا تھا کہ میں وہاں سے روزانہ ایک ڈائجسٹ یا کتاب جو ہے وہ میں لے آیا کرتا تھا. لیکن چونکہ اس کو ہر روز اس کا کرایہ دینا پڑتا ہوتا تھا، تو اس لیے میں اس کو زیادہ دیر نہیں رکھتا تھا، اور میں اس کو روز کے روز ختم کرتا تھا، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ کتاب پڑھنے کی سپیڈ میری بڑھ گئی. اور پھر یہی جو رسائل اور اخبارات تھے، یہ جو ناول اور یہ میں وہاں سے کتابیں لا کے پڑھتا تھا، اس نے لفظوں کی جو ساخت ہے، بنانا جو ہے، وہ مجھے سکھایا. تو ایک تو والد صاحب کی تربیت تھی، والد صاحب وہ کر رہے تھے. دوسرا جو یہ میں ذکر کروں گا ابن صفی کا، لوگ کہتے ہیں کہ وہ سری ادب ہے یا جو کچھ بھی ہے، لیکن اس کو پڑھنے کے بعد آدمی کو فکرہ بنانا ضرور آ جاتا ہے. تو یعنی ایک ادبی سلسلہ تھا، مطالعے کا بھی تھا، اور پھر آپ کے گھر کا بھی ماحول تھا، اور آپ کے مزاج میں بھی تھا، اور آپ نے آنا لائبریری کا بھی ذکر کیا. لیکن یہ کہ یہ بتائیے گا سب سے بڑا فیصلہ کہ اس کو چیزوں کو جو ادب سے آپ کی وابستگی ہے اس کو ڈیجیٹل فارم یا ڈیجیٹل شکل دینے، یہ خیال کب آیا؟ دیکھیں، وہ میں جب یہ والا سارا کچھ میں لکھ رہا تھا، میں نے 4 کتابیں لکھی ہیں. ایک تو میری تھی ابتدا میں آئی مبادیات تشہیر، یہ ایک جو تشہیر پہ، ایڈورٹائزنگ پہ پہلی کتاب تھی جو اردو زبان میں لکھی گئی. یہ ایک بنیادی طور پہ یہ ایک پرچہ ہے ابلاغیات کے اس میں. تو اس کے لیے انگلش میں کتابیں تو دستیاب تھیں، لیکن پاکستان کی ایڈورٹائزنگ کے اوپر جو ہے وہ کوئی کتاب ایسی موجود نہیں تھی جس کو وہ جو طالب علم ہے وہ پڑھ سکتے جو ہے. تو ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن کے ایک صدر تھے عبدالغفور صاحب، ان کی ایک ایجنسی ہے، میں نام تو خیر اب نہیں لوں گا ایجنسی کا کیونکہ وہ ایک تشہیر سی ہو جاتی ہے. تو انہوں نے میری ان سے یاد اللہ تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ایڈورٹائزنگ ایسوسی ایشن کے لیے تم ایک کتاب ہمیں لکھ دو، تو ہم اسے اپنے خرچے پہ چھپوا دیں گے. تو وہ کتاب میں نے کمپائل کر کے دی، جس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ میں نے نہیں ڈالی تھی. پہلی بار میں نے کارٹون کا جو ایڈورٹائزنگ میں استعمال ہے وہ میں نے اس کا ذکر کیا. اچھا. تو جو بہت بعد میں آنے کے بعد جو ہے وہ ایڈورٹائزنگ میں شروع ہوا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں تھیں جو، اور پھر وہ اس سلیبس کو مکمل طور پر کور کرتی تھی. وہ یہ الگ بات ہے کہ میں اسے سوال وہیں رہ گیا کہ اس چیزوں کو ڈیجیٹلی کب پریزنٹ کرنے کا فیصلہ کیا کہ جی میں وہی بتانے لگا ہوں. تو جی یہ ہے میرا، جب میں جب وابڈا میں آیا، تو جب میں نے اپنا وہ پبلک ریلیشن کا کام جو ہے وہ کرنا ہوتا تھا، تو جب ڈکٹیشن دے رہا ہوتا تو مجھے بنیادی طور پہ یہ جو کمپیوٹر آپریٹنگ ہے یہ بالکل نہیں آتی تھی.
تو وہ میرے کمرے میں ہی میں نے اپنا جو اسٹینو میں بٹھا کے اس کو ڈکٹیٹ کرواتا تھا، تو اس کے پیچھے کھڑے ہو کے میں دیکھتا تھا کہ یہ کر کیا رہا ہے. تو اس نے جو ہے مجھے کمپیوٹر آپریٹ کرنا سکھایا. پھر میں نے اس کے بعد جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اس چیز کو اس وقت تک استعمال نہیں کرنا چاہیے جس وقت تک آپ کے ہاتھ میں اس کی کمانڈ نہ ہو. تو میں نے پھر وہ اس کو پوری طرح وہ چاہے اپنے اسٹینو سے سیکھا یا جس سے بھی سیکھا، اس کے بعد میں نے اسے آپریٹ کرنا سیکھا. وہ آغاز تھا جی. تو پھر میں نے پھر میں نے اس کے بعد میں جب اس کمپیوٹر کو دیکھتا تھا تو مجھے آڈیو جو ہیں مختلف نظر سننے میں ملے. تو اس کے بعد پھر میں نے سوچا کہ آڈیو تو موجود ہے، تو اگر یہی چیز جو آڈیو میں کالم موجود ہیں اگر اس کو ویژولائز کر دیا جائے تو وہ زیادہ امپیکٹ دے گا جو ہے، کیونکہ تصویر جو ہے بہرحال امپیکٹ دیتی ہے. بالکل. تو جو ہے وہ پھر جو ہے وہ میں نے اس میں مجھے تھوڑی محنت زیادہ کرنی پڑی، کیونکہ میرے پاس کوئی سٹاف تو ہے نہیں تھا، اکیلا کرنے والا تھا. تو اس کو جب ایڈیٹنگ میں مجھے دو تین دفعہ لیئرز لگانی پڑتی تھی، تو اس میں میرا خاصا ٹائم ہوتا تھا، لیکن وہ ایک اچھی چیز بن گئی. یعنی اس میں دریا میں اترے اور تیرنا شروع ہو گیا. جی. میں نے پھر اس میں جو ہے وہ صاحب کلام کو بھی شامل کیا، پھر ان کی جو چیزیں گائی ہوئی تھی ان کو بھی اس کے اندر شامل کیا. میں خود بھی اس میں موجود تھا، میری اپنی آواز بھی موجود تھی. تو اس مکسچر نے جو ہے نا وہ ان کالموں کو ایک تجربہ آپ کے لیے بھی منفرد رہا اور آپ کے سننے والوں کے لیے. اور میں آپ سے پھر کہوں گا کہ بہت کم لوگ ہیں جو مطلب اس سلسلے کو انہوں نے آگے بڑھایا، ادب کو جوڑا کمپیوٹر سے، انٹرنیٹ سے. اور رضا صاحب ان میں سے جو پہلی فہرست ہوگی اس میں شامل ہیں، اور ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا. اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو تازہ انٹرویوز کا سلسلہ آپ نے شروع کیا ہے، یہ تجربہ کیسا رہا آپ کے لیے؟ سہولت رہی، لطف آیا، مشکل پیش آئی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب یہ جو انٹرویو کا سلسلہ ہے نا، یہ میرے حساب سے بہت ایک مشکل سا کام ہے. میں ویسے تو ظاہر ہے کہ جرنلزم کرنے کے بعد جو ہے میرا کام تو اصولی طور پہ صحافتی ہی ہے، لیکن مسئلہ صرف یہ ہوتا ہے کہ ادب میں ان انٹرویو کرنے کے لیے آپ کو ادب کی ہر صنف پڑھنی پڑتی ہے بلا شبہ. تو جب آپ ایک افسانہ نگار کی بات کریں گے تو افسانے پہ آپ کو عبور ہونا چاہیے کہ افسانے میں کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. اب اگر ناول نگار سے بات کریں گے تو ناول میں جو اثرات ناول کے ہوتے ہیں یا ناول کے اوپر جو چیزیں ہوتی ہیں یا اس کے جو 5 عناصر ہیں، تو وہ جب تک آپ کو ساری چیزوں کا علم نہ ہو آپ اسے وہ نہیں کر سکتے. وہ علم تو بہت ضروری ہے اور آپ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سیکھتے ہیں. تو جو انٹرویوز آپ نے کیے ان کے بارے میں بتائیے گا، سب سے مزیدار انٹرویو کس کا رہا؟ دیکھیے مجھے انٹرویو تو تقریباً سب نے ہی اچھے کیے ہیں، بلکہ ہندوستان کے جو ایک رحمان عباس نے جو کیا، وہ رحمان عباس کا تھوڑا سا خود ان کا ویسے احساس یہ تھا کہ انٹرویو جو ان سے کچھ دن پہلے انہوں نے کسی کو انٹرویو دیا تھا، تو ان کا خود میرا ان سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا یہ تھا کہ یہ اچھا انٹرویو تھا جو آپ نے کیا. آپ نے تفصیل کے ساتھ جو ہے میری پرتیں کھولنے کی کوشش کی ہے. واہ بھائی واہ. دوسرا ایک مجھے جو ذاتی طور پہ لطف آیا وہ تھا حامد یزدانی کا انٹرویو. حامد یزدانی چونکہ میرا پرانے واقف ہیں اور پھر ہمارے دوست ہیں، میرے کولیگ بھی تھے وابڈا کے اندر، خالد احمد صاحب. خالد احمد ایک بڑا نام ہے، تو ان کے حوالے سے بھی میرا ان سے شناسائی تھی حامد یزدانی سے. تو وہ جو ایک فرینک ماحول میں گفتگو ہو سکتی ہے، وہ دوسرے میں ذرا تھوڑا سا حسب ما تقدم کو جو ہے نا وہ برقرار رکھنا پڑتا ہے، تاکہ دوسرے کو بھی تھوڑا سا احساس نہ ہو کہ جی یہ کہیں
میرے اوپر اوور کم کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہا. جی جی یہ تو ہوتا ہے، لیکن یہ مطلب بڑا مزیدار سلسلہ ہے، اور مشرف عالم ذوقی سے آپ نے بات کی، رحمان عباس سے بات کی، اور میری تو خواہش ہے کہ یہ سلسلہ اور چلے، اور ہمارے جو اردو کے کراچی کے فکشن رائٹر ہیں بہت سارے دوست، ان سے بھی آپ کا مکالمہ ہو. مکالمہ تو خیر روبرو، رضا بھائی کے پروگرام کا نام ہے روبرو، اور ہمارے اس چھوٹے سے سلسلے کا نام ہے مکالمہ، جس کا ابھی یہ نووارد ہے. دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایسا نہ ہو کہ آخر میں جب ہم اس ریکارڈنگ کو محفوظ کرنے جائیں تو میں تکنیکی طور پہ کمزور ہونے کے باعث اسے کھو نہ دوں، یہ خدشہ بھی ہے. خیر اچھا رضا بھائی یہ بتائیے گا کہ کچھ ہم تھوڑے سے ہٹ کے سوال کرتے ہیں. امریکہ میں ہیں آپ کافی عرصے سے اپنی فیملی کے ساتھ، صاحبزادے کے ساتھ غالباً؟ نہیں، میرا بیٹا جو ہے وہ امریکہ میں موجود ہے. تو یہ مارچ میں ہمارا تقریباً ہر سال جو ہے نا وہ ایک چکر بچوں کے پاس لگتا ہے. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ ابھی یہ جو وبا کا سلسلہ ہے یہ شروع نہیں ہوا تھا. تو اس سے کوئی 2-3 دن پہلے جب ہم نے جو ہے وہ پروگرام بنایا تو ہماری سیٹیں تو بہت 1-1.5 ماہ پہلے بک تھی. تو جب ہم لوگ ہوا تو ہم لوگ یہاں پر پہنچ گئے تو اس کے کوئی تیسرے دن جو ہے وہ دنیا بھر کی فلائٹیں جو ہیں وہ بند ہو گئیں. اور اس وقت سے لے کے ہم اب تک جو ہیں یہاں پر مقید ہیں. تو اب وقت گزاری کے لیے کیونکہ باہر نکلنا اتنا ذرا تھوڑا سا وہ ایک یہ ہے کہ ہم احتیاط کے طور پہ ان کو اتنا زیادہ باہر نہیں نکلتے، اور اگر ہم نکلتے بھی ہیں تو صرف بند گاڑی کے اندر جو ہے وہ چکر لگا لیتے ہیں. اچھا میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اب ہمارے ہاں آپ کو پتا پاکستان میں تو کانسپریسی تھیوریز جو ہیں ہمیں بہت عزیز ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ امریکہ میں جو ہلاکتیں ہوئی ہیں وہ امریکہ بڑا چڑھا کے بیان کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. تو آپ بتائیے کہ امریکہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے؟ کیونکہ آپ نے جو کتاب بھی لکھی ہے دیکھا دے رہا امریکہ. نہیں دیکھیے، جھوٹ وہ اس لیے نہیں بول رہا کہ کچھ جو اسٹیٹس ہیں وہ اتنا جو ہے نا، جیسے ہمارے پاکستان میں جیسے جو لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے وہ ایسا پراپرلی نہیں ہو رہا. جی جی. تو وہ اسٹیٹس جو ہیں چونکہ یہاں پہ گورنرز جو ہیں وہ اسٹیٹس ہیں ان کے گورنر جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، وہ پریزیڈنٹ کی بات کو بھی درگزر کر دیتے ہیں. تو بہت سارے جو اسٹیٹس ہیں انہوں نے اپنی بیچیز اور اپنے جو چیزیں ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ کھول دی تھی، جس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جب مختلف جگہوں پہ جانا ہوتا ہے تو وہ جب موب وہاں پہ جائے گا تو obviously وہاں پہ یہ وبا تو ہے نہ موجود ہے تو وہ پھیلتی ہے. اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے ٹیسٹنگ بہت دیر سے شروع کی ہے. یہاں پہ ٹیسٹنگ انہوں نے شروع سے ہی شروع کر دی تھی، اس لیے جتنی زیادہ ٹیسٹنگ ہوگی. جی ٹیسٹنگ کم بھی ہوئی ہے پاکستان میں. جی بہت کم ٹیسٹنگ ہوئی ہے نا. اب دیکھیں نا، اب جا کے میرا خیال کچھ میں ابھی کل پرسوں دیکھ رہا تھا کہ جی 1-1.5 لاکھ انہوں نے 30,000 تک کی کیپیسٹی اب بڑھائی ہے. یعنی خلاصہ یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو واقعات امریکہ میں ہو رہے ہیں یہ حقیقت ہے اور یہ ایک حقیقی وبا ہے. کوئی کانسپریسی تھیوری جو پاکستانیوں کی اکثریت مانتی ہے ایسا نہیں ہے. اصل میں جو ہمارے ہاں نا، دیکھیے باہر کے مثلا ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں یو کے میں میری سسٹر ان لا رہتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ویکسین آئی تو ہم نہیں لگوائیں گے. کیوں نہیں لگوائیں گے بھائی؟ اس لیے نہیں لگوائیں گے کہ وہ جو ویکسین ہے اس کے اندر اس قسم کے ایلیمنٹ انہوں نے شامل کیے ہوئے ہیں. جیسے آپ اب یہ دیکھیے نا، آپ اگر یہ جو آپ کا پولیو کا سلسلہ ہے، پولیو کے سلسلے میں نسل نہ بڑھ سکے آگے، جو بات ہمارے یہاں کہی جاتی ہے بندی کی، تو وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جو یو کے میں میں ایک مثال دے رہا ہوں سسٹر کی اس ریفرنس سے، کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ چونکہ یہ جو ویکسین لگے گی اس کے نتیجے میں مذہبی جذبات پہ کنٹرول جو ہے وہ کر لیا جائے گا، اور یہ جو ہے ہمیں مذہب سے ہٹانے کا وہ ہے. یہ ایک چلی تھی کہ اس طرح کا مذہبی ذہن. آپ کو پتا ہے کہ میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، یہ تو ایک ویکسین کی بات ہے، ہم دوستوں سے بھی شیئر کریں گے چونکہ یہ گپ شپ کا مکالمہ بھی ہے اور گپ شپ بھی ہے. اپنے خیالات، دل کی بات کہنے کا طریقہ ہے کہ پاکستان کے اندر میں نے دوستوں کو دیکھا کہ چونکہ اب ہاتھ نہیں ملا سکتے، گلے نہیں مل سکتے، اور مساجد کے اندر ظاہر سی بات ہے SOPs لگی، تو اسے بھی دین سے دوری کا
करने की साजिश के तौर पे देखा गया। तो वैक्सीन को तो छोड़िए, मतलब ये मरहला यहीं आ चुका है। अच्छा रजा भाई ये बताइए, कुछ मुख्तसर सवालात करूंगा जो शायद थोड़े से ट्रिकी भी हों। पसंदीदा शायर कौन है आपका, एक नाम दीजिए। मैं तो जाहिर है कि चूंकि मजीद अमजद को जो है अपना पसंदीदा शायर करार देता हूँ। और पसंदीदा फिक्शन निगार? उनकी सोहबत फिक्शन निगार आप ये कह लें कि पढ़ने को मैंने बहुत पढ़े हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा पढ़ते हुए जो बाज़ अफसाना निगार जो हैं वो मेरी समझ में नहीं आते। अलामत का इतना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं कि मेरे सर से ऊपर से गुजर जाती थी। ठीक है। मैं कहानी उस तरह की पढ़ना चाहता हूँ कि आप सब कह भी गए पर कहा भी नहीं गए। वैसे मुझे मंटो पसंद है। मंटो पसंद है। अच्छा मजीद अमजद साहब का जिक्र किया आपने शायर की हैसियत से जी। अच्छा अगर आपको मौका मिले एक मुलाकात मजीद अमजद से या मंटो से, एक मौका हो, कोई लाइफलाइन नहीं है, तो आप किसका इंतखाब करेंगे? देखिए मैं मजीद अमजद से तो चूंकि दू बदू मिल चुका हूँ, इसलिए मैं मंटो से मिलना चाहूंगा। मंटो से मिलना चाहेंगे। और एक दिन अगर आप सुबह बेदार हों और आपको अंदाजा हो कि अब आप एक शायर की जिंदगी गुजार रहे हैं जो किताबें सिर्फ शायरी पे लिखेगा, तो आप खुद को कैसा पाएंगे? आप आगे खुद को लगेगा कि आपने जो अभी जिंदगी गुजारी उससे आगे बढ़े हैं, या आप इसको एक सेटबैक के तौर पे देखेंगे? देखिए मैंने शायरी की है बहुत, लेकिन तालिब इल्मी के जमाने में। उस जमाने का एक मैं छोटी सी एक चीज आपको बता दूं कि एक दोस्त से मेरी लड़ाई हो गई थी। तो कॉलेज में एक मिसरा तरह था कि मैंने उस पर जो गिरा लगाई थी वो इस तरह थी कि मैं तुझसे तर्क के ताल्लुक पे शाद हूं, लेकिन अब मिसरा तरह था सता रही है खलिश कोई बार बार मुझे। तो मुझे कोई भी रूप जो ख्वाब से बेदार होने के बाद जो मुझे नजर आएगा वो मेरे लिए काबिल कबूल होगा, क्योंकि मैंने मुंह हर चीज में मारा है लेकिन उसको मुकम्मल किसी चीज को नहीं किया सिवाय नस्र निकाली। और पसंदीदा सियासतदान? पसंदीदा सियासतदान मुझे जाती तौर पे भुट्टो पसंद है। लेकिन भुट्टो की पीपल्स पार्टी की आगे की नस्ल नहीं, सिर्फ भुट्टो, जुल्फकार अली भुट्टो। आगे की बात करते हैं। पाकिस्तान आगे तरक्की करता हुआ नजर आ रहा है या खदशात ज्यादा हैं? देखें पाकिस्तान के लिए कोई इतने ज्यादा खदशात मुझे नजर नहीं आते, क्योंकि पाकिस्तान रहने के लिए बना है और ये इसी तरह बरकरार रहेगा। साजिशें तो होती हैं, साजिशें तो होती रहेंगी, लेकिन आपके खिलाफ भी कभी साजिशें हुई? कुछ लोगों ने आपके खिलाफ भी साजिशें की, आपका फेसबुक अकाउंट बंद करवा दिया। वो तो देखें हो जाता है। असल में उसमें मैं उसको खुलवा तो लेता, लेकिन मसला ये हो गया कि मैं बैठा हूँ यहाँ, मेरे पास पाकिस्तान का मोबाइल ऑपरेटिव नहीं है, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत पेश आई थी। तो अदरवाइज तो यहाँ पे फिर मेरी मदद के लिए मेरा बेटा माशाल्लाह। अगला टारगेट क्या है? आपने क्या कहते हैं यूट्यूब चैनल शुरू किया, वेबसाइट शुरू की, इंटरव्यूज किए, हम जैसे नौजवानों को पिछाड़ दिया, हमसे ज्यादा ज़हीन साबित हुए। आपने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया लेकिन सहाफत नहीं की, तो अगला टारगेट क्या है? देखिए मैं इससे ये मेरा जो अदब वाला टारगेट है ये तो दूसरा रहा है। मैं इसके अलावा भी एक चैनल चला रहा हूँ जिसका आपके इल्म में नहीं है। वो है के हवाले से गार्डनिंग का है, जिसके ऊपर इसको चलाना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल हो रहा है, वो चलाना मेरे लिए ज्यादा आसान था। वहाँ तो उसके ऊपर खासे सब्सक्राइबर हैं जी। वो उसके ऊपर माशाल्लाह वो ठीक सर है, लेकिन मैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे पा रहा, क्योंकि ये काम जो है ये एक बंदे का काम नहीं है। आदमी कैमरा नहीं चला, अगर ये कैमरा चलाए या उसको उसकी स्क्रिप्टिंग करे या उसको
یا اس کی ایڈیٹنگ کرے یا اور کرے, اور پھر 2 چینلوں کے لیے بنانا تو ذرا تھوڑا مشکل کام ہے. تھوڑی سی فرصت آپ کے گارڈننگ والے چینل کو دیکھ کے تو میں سوچتا ہوں کہ میں بھی ادبی چینل بند کر کے گارڈننگ کا چینل شروع کروں. دیکھیں میرا بیٹا کہتا ہے کہ نیس جو ہے نا, جو یہ ایک ایسی چیز جو موجود نہ ہو, اس کے وہ چینل چلانا چاہیے. یہی آپ کر رہے ہیں, یہی آپ سے تحریک پا کے ہم بھی کر رہے ہیں. تو رضا بھائی گفتگو تو بہت ہو سکتی ہے اور آپ سے تو ایک ایسا تعلق ہے جو آگے بھی جاری رہے گا, لیکن یہ کہ اس سلسلے کے لیے, مکالمے کے لیے آج میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا. اور بس بہت شکریہ آپ ہماری نوجوان نسل کو, نئے لکھنے والوں کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے میں تو اس چینل سے جو کہ میں چلا رہا ہوں اس پہ میرا ایک ماٹو ہوتا ہے کہ کتاب کلچر کو فروغ دیجیے, کتاب خریدیے, کتاب خرید کر پڑھیے, اور کتاب دوستوں کو تحفے میں دیجیے, کہ اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں. یعنی کتاب سے محبت کیجیے. رضا صدیقی صاحب کا پیغام. ادبستان کے آپ ایڈیٹر ہیں اور جو ویب سائٹ ہے, یوٹیوب چینل سے بہت ہی مہارت سے چلا رہے ہیں, انٹرویو نگار ہیں, صاحب کتاب ہیں اور شاندار نثر نگار ہیں. ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, بہت کچھ سیکھا ہم نے ان سے. بہت شکریہ. ایک بار خورشید از سائننگ آف ناؤ, اور انشاءاللہ پھر مکالمے کی کسی ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.